अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़ूर नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सरकार दो आलम साहिब औलाक ताजेदार मदीना सरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक, सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़े होंगे। तो इसलिए हज़रात मोहतरम, आप मोहब्बत से, प्यार से झूम झूम कर अपने आका हजूर नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सरकार दो आलम साहिब औलाक ताजेदार मदीना सरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगत में अपनी मोहब्बतों के, अकीदतों के, इरादतों के नजराने पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, ये प्रोग्राम सिलसिला दावत तबलीग दीन जो कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात अहादीस मुबारका की रोशनी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुस्तफ़ा और प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी जो है ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी के हर मरहले, हर पहलू पर रोज़ाना सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान लेकर पाकिस्तान के 6 बजे और बरतानिया के 2 बजे आपका ये हादिम जुल्फ़िकार अली शाकिर कादरी नक्शबंदी मुजद्दिदी खलीफा दरबार आलिया रसूलपुर सईदा व दरबार आलिया नेकाबाद मराड़िया शरीफ खतीब मदनी जामिया मस्जिद रादरम बरतानिया से आपकी खिदमत में हाजिर है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप तमाम सामीन और नाज़रीन को भी कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात अहादीस मुबारका की रोशनी में और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो प्यारी प्यारी सीरत के गोशे में आपके सामने बयान करता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, जैसा कि मैंने इससे पहले कल के प्रोग्राम में पानी पीने की जो सुनते हैं, पानी पीने के जो आदाब हैं वो बयान किए थे, साथ साथ ये मैं बताता चलूँ कि इंसान की ज़िंदगी, जितनी भी इंसान वो ज़िंदगी गुजारता है वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अगर हम अमल करते हुए वो ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़िंदगी में, ज़िंदगी के हर पहलू में, ज़िंदगी के हर गोशे में और ज़िंदा रहने के लिए जितने भी हम काम करते हैं वो अगर हम काम सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए करेंगे तो वो काम करना हमारे लिए बाइस नेकी और अजर व सवाब होगा। हज़रात मोहतरम, जैसा कि ये प्रोग्राम शुरू होता है तो मैं तमाम नाजरीन जो मेरे सामीन और नाजरीन होते हैं उनके नाम भी लेता हूँ, उनके लिए दुआएं भी करता हूँ और उनसे दुआएं लेता भी हूँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जनाब मोहतरम सूफ़ी बासफ़ा सूफ़ी ज़हूर हुसैन कासमी साहब जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम के साहबजादा साहब हैं वो भी ऑनलाइन हो गए। जनाब नोमान रईस साहब वो भी जो हैं वो ऑनलाइन हो गए। तो इसी तरह जनाब मोहतरम
سفیر احمد سفیر صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بھی پاکستان کے رہنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں بھی عمل میں بھی خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھائی نثار صاحب کو اور ان کے والد محترم کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جناب محترم بھائی ظہور حسین قاسمی صاحب ماشاءاللہ دعائیں فرما رہے ہیں میرے لیے بھی، اور میں یہ چاہوں گا کہ جہاں پر آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں وہاں پر میرے جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں سب کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم میں عمل میں مزید اضافہ اور ترقیاں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ میں ظہور احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو کہ بڑے ہی عظیم باپ کے صاحبزادہ صاحب ہیں، بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی میں یہ جتنے بھی نیکی کے کام کرتے ہیں اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آپ کے لیے ابھی دعا ہو گئی۔ تو اسی طرح راجہ شمریز صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بھی میرے بڑے عظیم دوست بن چکے ہیں ماشاءاللہ، ٹیلی فون کے ذریعے ہی ان کی زیارت ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جتنے بھی دلی نیک ارادے ہیں وہ پورے فرمائے۔ تو اسی طرح عابد حسین صاحب ماشاءاللہ وہ بھی آج ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح راجہ شمریز صاحب جو ہیں وہ دعاؤں کا آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح جتنے بھی باقی حضرات آن لائن ہوئے تھے یا ابھی ہوں گے، لیاقت علی صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ یہ میں ہر روز بتاتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بھی بہت جو ہیں خوبصورت آواز میں اور خوبصورت بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید علی عابد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی دعائیں فرما رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کا یہ جو ٹاپک ہے، آج کا یہ جو موضوع ہے، یہ ہے کہ ہم نے سنت کے مطابق شریعت پر عمل کرتے ہوئے اسلامی طور طریقے کے ساتھ ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے۔ حضرات محترم، کھانا بھی ایک بڑی عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لاتعداد بے شمار جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہیں فرمایا کلو واشربو کھاؤ اور پیو، اور کہیں فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور جو ہے اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ اسی طرح کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کھانا حلال اور طیب کھاؤ اور پاکیزہ کھانا کھاؤ۔ اسی طرح بے شمار اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو کافی وقت درکار ہوگا۔ تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اکثر پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو میرا یہ جو پروگرام ہے یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں، سیرت طیبہ کی روشنی میں اور قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر پہلو ہر گوشے پر، کہ جو زندگی میں ہم نے کام کرنے ہیں وہ سارے کے سارے کام اگر ہم شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے کریں گے تو وہ سارے کے سارے کام ہمارے لیے اس دنیا میں بھی باعث ثواب ہوگا، اور وہی کام جو ہم نے زندہ رہنے کے لیے کرنے ہوتے ہیں، ہماری زندگی کے لیے جو ہماری ضروریات زندگی ہیں، وہی کام ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اگر کریں گے تو وہ کام ہمارے لیے باعث و اجر و ثواب ہوگا اور ہمارے لیے وہ کام نیکی ہوگا۔ حضرات محترم، اس سے پہلے میں ہر روز تکرار کرتا ہوں اس بات کا کہ میں نے یہ قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق بیان کیے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہم پر کیا حق ہیں۔ پھر میں نے اسلامی زندگی گزارنے کے جو اصول مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین نے بیان کیے تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ پھر میں نے رات کو سونے سے پہلے، سونے کے بعد جو سنتیں تھیں وہ میں نے عرض کی۔
اور پھر میں نے بیدار ہونے کے جو سنتے آداب تھے وہ بیان کیے، پھر جو بیت الخلاء جانے کے، جوتا پہننے کے اور پانی پینے کے۔ آج الحمدللہ کھانے کا میں بیان کر رہا ہوں کہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی سنتوں پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ وہی کھانا جو ہم صبح دوپہر شام کھاتے ہیں، وہی کھانا اگر ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے کھائیں گے تو نہ جانے ایک دن ایک کھانے میں کتنی برکتیں اور عظمتیں آ جائیں گی۔ جناب محترم بھائی ظہور حسین قاسمی صاحب پھر میرے لیے دعا فرما رہے ہیں، اور یہی دعا میں ان کے حق میں بھی کرتا ہوں، اور یہی دعائیں جو پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید علی عبد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کر رہے ہیں، باقی جتنے حضرات بھی ماشاءاللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی یہ موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ الحمدللہ سبحان اللہ کہنا اور آمین کہنا اس کے کیا فضائل ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ تو حضرات محترم میں اختصار کے ساتھ آج اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ میں نے آج آپ کے سامنے بتانا ہے بھائی جناب محمد نصرت صاحب الحمدللہ آج یہ بھی جلدی آگے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں بھی عمل میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے، اور آج میں انشاءاللہ 3 بجے سے پہلے یہ پروگرام پورا کر دوں گا تاکہ جو پاکستان میں میرے عزیز و اقارب دوست بزرگ حضرات دیکھتے ہیں انہیں بھی تھوڑا سا وقت مل جائے نماز کے لیے۔ حضرات محترم ماہ رمضان المبارک کی یہ عظمت و برکت و رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ کے سامنے میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشوار جو پہلو ہیں، روزمرہ جو زندگی ہم گزارتے ہیں اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتے ہیں، جن پر ہم عمل کر کے اس دنیا میں بھی اپنی زندگی کو خوشحال اور بہتر بنا سکتے ہیں، اور یہی کام ہمارے لیے قبر میں بھی آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ الحاج حاجی رشید احمد صاحب وہ بھی آن لائن ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پیارے پیارے بیان کے صدقے میں جو پیاری پیاری دعائیں آپ کر رہے ہیں، اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی جی رشید صاحب کو بھی، باقی ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب دوست احباب ہیں، باقی میرے جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہماری جو زندگی ہے یہ صراط مستقیم چلنے والی بنائے۔ بس یہی دعا کیا کریں۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی عظمت و برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جب بھی آپ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ضرور اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ ہی اتنی عظمت والا، برکت والا اور رحمت والا ہے۔ تو آج کا یہ جو میرا ٹاپک ہے، آج جو یہ میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان زندہ رہنے کے لیے بے شمار لاتعداد جو ہے وہ فوڈ استعمال کرتا ہے، کھانے کھاتا ہے اور مشروب پیتا ہے، پانی کا میں نے کل بتایا تھا۔ تو آج وہی کھانا جو اس مہینے میں ہم سحری کے وقت کھاتے ہیں اور ہم افطاری کے وقت کھاتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہم دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ کھانا کھاتے ہیں ماہ رمضان کے علاوہ، تو وہی کھانا جو ہم اپنے زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، وہی کھانا جناب محترم بھائی علی شان مرتضیٰ صاحب یہ آزاد کشمیر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں، آمین ثم آمین۔ جو میں نے کہا کہ ہماری زندگی جو ہے یہ صراط مستقیم پر چلے، ہماری جو زندگی ہے یہ تعلیمات قرآن مجید فرقان حمید پر چلے، ہماری جو زندگی ہے یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اور سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ زندگی گزرے، تو یہ ہماری جو زندگی ہے یہ بھی خوشحال اور بہتر ہو جائے گی، اور اس کا سب سے بڑا اجر و ثواب جو ہے ہماری قبروں میں ہمیں ملے گا، ہماری آخرت میں ہمیں اس کا اجر و ثواب معلوم ہوگا، تو پھر ہم وہاں جا کر پچھتائیں گے کاش کبھی ہم ساری زندگی صراط مستقیم پر چلتے ہوئے، قرآن مجید فرقان حمید کے راستے پر چلتے ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت طیبہ پر چلتے ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے یہ زندگی گزارتے۔
لیکن اس وقت ہمارا پچھتانا ہمارے کام نہیں آئے گا۔ آج ہمارے پاس یہ وقت ہے، آج اگر ہم اس پر سوچ اور فکر کر لیں کہ ہم نے زندگی جو گزارنی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر، قرآن مجید فرقان حمید کے بتائے ہوئے راستے پر اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے گزارنی ہے، وہی کام جو ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے کرتے ہیں، وہی اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے تو ہماری زندگی جو ہے اس دنیا میں بھی بہتر ہوگی، ہماری قبر بھی۔ تو حضرات محترم، بالکل اس اختصار کے ساتھ بے شمار فضائل ہیں کھانا کھانے کے، اور بے شمار جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ جات ہیں، اور بے شمار ایسی احادیث مبارکہ ہیں بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی میں بے شمار اس کے جو فضائل ہیں وہ موجود ہیں، اور بے شمار جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے مبارک کا ذکر ہے کہ آپ نے زندگی میں کیا کیا چیز نوش فرمائی، کیا کیا چیز تناول فرمائی۔ تو انشاءاللہ آج یہ میرا موضوع نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا میرے جو پیر طریقت رہبر شریعت اور مناظر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد اشرف قادری صاحب، آپ کے اس طرح کے جو بیان ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا کیا کام کیے اور کس طرح کیے، کبھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک پر، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کمالات پر، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات اس پر وہ بات کرتے ہیں۔ شمائل ترمذی میں بھی، وہ بھی اگر انشاءاللہ آپ کو وقت ملے تو وہ پیارے پیارے بیان آپ سن سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینل پر، فیس بک پر استاد محترم کا اس میں گرامی لکھیں گے تو وہ پورے بیان آ جائیں گے۔ اور یہی جو زندگی ہے ہماری، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں، عالی شان ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے ہماری زندگی گزری تو انشاءاللہ ہم اس زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور سب سے جو اصل مسئلہ میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دنیا تو اوکھی سوکھی گزر ہی جائے گی، ہمیں فکر کرنی چاہیے آخرت کی، ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی قبر کی کہ قبر میں ہم اکیلے جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آج اگر چند آدمیوں کے سامنے پتہ چل جائے ہمارے کسی گناہ کا تو ہم کس طرح شرمندہ ہو جاتے ہیں، تو روز محشر تو سارے نبی، سارے انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے، اور سارے انبیاء علیہ السلام کی جن کی امتیں ہیں وہ امتیں ہوں گی، تو ان کے سامنے جب ہمارے پول کھلیں گے تو اس وقت ہمیں بہت پچھتاوا ہوگا۔ تو حضرات محترم، آج ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جناب محترم پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید علی عبد الحسین شاہ صاحب بڑے پیار سے، بڑے جو ہے اچھے انداز میں وہ مجھے دعائیں دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، یاری رب دے حبیب نال لال ہے، کیڑا تیرا مل لگدا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ تو میں بتا دوں کہ میری جو دور کی میری جو نظر ہے، یہ اینکیں، یہ ابھی چند مہینے 2 مہینے پہلے چینج کرنی تھی، تو اتنی دور سے میں زیادہ صحیح پڑھ بھی نہیں سکتا، تو ورنہ جو شاہ صاحب نے لکھا ہے تو یہ میں کبھی انشاءاللہ زندگی میں دوبارہ طرز کے ساتھ، ٹیون کے ساتھ آپ کو سنا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جتنی بھی یہ دعائیں پیر صاحب کر رہے ہیں میرے لیے، یہ بھی میرے پیر و مرشد ہیں۔ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ بڑا میں خوش نصیب ہوں کہ بڑے بڑے سادات کرام ہیں، خلیفہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پیر سید غفور احمد شاہ صاحب، جو کہ آپ کے ہاں آئے ہوئے تھے رسول پور سیدہ میں، تو پیر سید علی عابد شاہ صاحب اور پیر سید زین العابدین شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ ہمارے مہمان UK سے آئے ہیں، برطانیہ سے، آج ہم اپنی طرف سے انہیں خلافت عطا کرتے ہیں۔ تو پیر سید غفور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر انور میں، ان کی تربت پر ہزاروں کروڑوں لاتعداد بے شمار برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آج میں اپنی طرف سے بھی انہیں خلافت و اجازت عطا فرماتا ہوں۔ تو الحمدللہ یہ جو دعائیں پیر صاحب کر رہے ہیں
इन्हीं के फरमाने आली शान पर मैं अमल करते हुए आप हजरात के सामने ये छोटी छोटी बातें इस्लाही प्रोग्राम लेकर आता हूँ कि इन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि जो बड़ी बड़ी तकरीरें आप करते हैं, जज्बे वाली, वलवले वाली, तर्जु वाली, वो छोड़ दें। तो इस तरह के छोटे छोटे बयान किया करें। जो ये छोटी छोटी बातें हैं, पानी कैसे पीना है, हमने जूता कैसे पहनना है, हमने खाना कैसे खाना है, हमने रात को सोना कैसे है, हमने रात को बेदार कैसे होना है, हमने बैतुल हला में कैसे जाना है, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन सारी बातों को अगर हम सुनकर सोचकर इस पर अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी, हमारी आखिरत भी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें आखिरत की फ़िक्र करने के लिए जनाब मोहतरम नबी वसल्लम के बड़े ही अजीम सनाहान हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें भी बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा हुआ है। जनाब मोहम्मद ज़हीर साहब वो भी मुझे देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से फिर दुआ करता हूँ अपने मौजू की तरफ आने से पहले कि या रब्बे कायनात, जितने भी दुनिया में तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ते हैं, जितने भी लोग तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी शरीयत का बयान करते हैं, ऐ रब्बे कायनात, सब के इल्म में और सब के अमल में और सब के ईमान में और सब के आमाल में और मेरे अल्लाह उनके सब की आवाज़ में, सोज़ो गदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमा। तो हज़रात मोहतरम, वक्त ज़्यादा हुआ जा रहा है। मैंने तो सोचा था जो बुखारी शरीफ में और जो मुस्लिम शरीफ में नबी वसल्लम के बयान आए हैं कि खाना खाने से पहले जो आदाब हैं, खाना खाने के दरमियान जो आदाब हैं और खाना खाने के बाद जो आदाब हैं, वो सारे के सारे मैं आज बयान करता। अगर मौका मिला तो मैं बयान कर रहा हूँ, इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। अगर ना मिला तो ज़िंदगी ने वफा की तो फिर कभी। सबसे पहले मुख्तसर करता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका बेशुमार किताबों में मौजूद है। नबी वसल्लम की सीरत वाली किताबों में ये मौजूद है कि नबी वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया है कि तुम खाना खाओ, कुलू वशरबू, खाओ और पियो। जब भी हमने खाना खाना है उससे पहले आपने ये इरादा करना है कि ये खाना हम इसलिए खा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ये खाना नाज़िल किया है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये खाना जो है ये बनाया हुआ है, ये रिज़्क जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। अल्लाह का हुक्म है कि खाना खाओ, तो इसलिए हम खाना खा रहे हैं। हज़रात मोहतरम, अक्सर हम ये बातें भूल चुके हैं, हमें याद भी नहीं रहती। भूख लगी होती है, प्यास लगी होती है, हम बाहर से आते हैं। जैसे माह रमज़ान मुबारक में हम इतनी कसरत से पानी जब देखते हैं तो हम समझते हैं कि हम पूरा गड़ा पानी का, पूरा जो बाल्टी है पानी की, बल्कि कभी कभी ऐसे ख्याल आ जाता है कि पूरी नदी पी जाएं, इतने हम प्यासे हो जाते हैं। इसी तरह हम जब भूखे होते हैं तो कभी कभी इतनी ज़्यादा सख्त शदीद से भूख लगी होती है कि हमें ये बातें याद नहीं रहती। लेकिन इंशाअल्लाह जब आप ये सुनेंगे तो आप कोशिश करें कि इंशाअल्लाह जो भी हम बात तालीमात कुरान मजीद की, अहादीस मुबारका की, सीरत मुस्तफ़ा सल्लम की और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लम की बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम सारी ज़िंदगी उस पर अमल करें। और जब ये दुआ करें तो उस वक्त साथ ये भी दुआ करें जो मैं अक्सर किया करता हूँ, क्या मेरे अल्लाह, अगर अमल करने में हमसे जो गलतियाँ, कुताहियाँ, लापरवाहियाँ हो जाती हैं, ऐ मेरे मौला हमें तू माफ़ कर दे, तू माफ़ करने वाला है, गफूर रहीम है। तो नंबर एक पहली सुन्नत ये है कि हमने जब खाना खाना है तो इरादा क्या करना है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है खाना खाओ, तो इसलिए हम खाना खा रहे हैं। फिर वही खाना जो है उसमें बेशुमार बरकतें अल्लाह ताला की तरफ से आ जाएंगी। तो दूसरा, आपने नियत साथ करनी है कि ये खाना हम इसलिए खा रहे हैं कि ये खाना हम खाकर जो हमें तवानाई मिलेगी, जो ताकत तकवीयत मिलेगी, उससे हम अल्लाह की इबादत कसरत से करेंगे। हजरात मोहतरम, जब ये दो नीयतें कर लेंगे, इरादा कर लेंगे, नंबर एक तो आपने ये कहना है कि ये खाना हम इसलिए खा रहे हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। नंबर दो, खाना इसलिए अभी खा रहे हैं कि हमारे जिस्म में ताकत, तवानाई, तकवीयत आ जाएगी, उससे हम अल्लाह की ज़्यादा कसरत से इबादत और अल्लाह का कसरत से जिक्र करेंगे।
حضرات محترم، جب یہ آپ ارادہ کر لیں گے وہی کھانا جو ہم کھا رہے ہیں، وہی کھانا ہمارے جسم کے لیے بے شمار طاقتیں، برکتیں، رحمتیں، وسعتیں لے کر جو ہے ہمارے پیٹ میں جائے گا۔ اگر ہم نے یہ نیت نہیں کی تو پھر وہ کھانا، اسی لیے تو بعد انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں بڑے بڑے جو حکماء حکیم ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کے جو ہے بیان کھانے پر وہ میں انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا کہ آج ہزاروں بیماریاں ایسی ہیں جو ہم کھانا حلال طیب پاکیزہ کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانے کے ساتھ ساتھ بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ انشاءاللہ کبھی بعد میں بتاؤں گا کہ ہم وہ کھانا سنت کے مطابق نہیں کھاتے، اس لیے کھانا ہمارے لیے جو ہے وہ بیماریاں بن رہا ہے۔ آج ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ جناب محترم بھائی مظہر اقبال صاحب وہ بھی آن لائن ہوئے سعودی عرب سے، تو انشاءاللہ ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ آپ بڑے مقدس شہر میں رہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے بڑی محبت، بڑا پیار کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانے عالی شان ہے کہ اے میرے امتیوں، مدینہ میں رہنے والوں سے پیار کرنا، مدینہ میں رہنے والوں سے محبت کرنا، ان سے جب بھی ملنا تو پیار اور شفقت سے ملنا۔ تو اس لیے حضرات محترم میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سعودی عرب سے جو حضرات مجھے دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کریں۔ ماشاءاللہ بھائی ظہور قاسمی صاحب، پیر سید علی شاہ صاحب بے شمار دعائیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آج ان کی دعاؤں سے ہی جو میں بول رہا ہوں۔ ابھی ظہر کی نماز ادا کی تو گلے میں تھوڑی سی جو ہے وہ خراش ہو رہی تھی، تو میں چاہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے جب تک میں بیان شروع کروں تو میرا گلا جو ہے وہ نا اجازت دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، استقامت عطا فرمائی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں بتا رہا ہوں۔ اور یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی سنت، پہلا ارادہ یہ کرنا ہے کہ ہم کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تصور کر کے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کلو وشربو، کھانا کھاؤ اور پانی پیو، تو ہم اس لیے کھانا کھاتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے کھانا کھاؤ، اور نیت ساتھ یہ کرنی ہے کہ یہ کھانا ہم جو کھانا چاہتے ہیں، کھا رہے ہیں، کھانا شروع کریں گے تو اس لیے کھائیں گے کہ یہ کھانا ہمارے جسم کو تقویت، طاقت اور توانائی عطا کرے۔ تو جب یہ توانائی، طاقت مل جائے گی تو ہم اس طاقت کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں گے، اللہ کی عبادت کثرت سے کریں گے، اللہ کا ذکر و اذکار کثرت سے کریں گے۔ جب دو ارادہ آج آپ کر لیں گے تو یہی کھانا ہمارے لیے بے شمار برکتیں لے کر ہمارے جسم میں جائے گا، ہمارے جسم کا حصہ بنے گا۔ پیر سید کرامت حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ آل نبی اولاد علی ہیں، جتنے بھی سادات کرام ہیں میں ان کا دل سے ادب و احترام کرتا ہوں، اور بار بار جب بھی کوئی نئے شاہ صاحب اس پروگرام میں آتے ہیں تو دل کی اتھا گہرائیوں سے میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ساتھ ہی میں یہ حدیث پاک کا تکرار بھی کرتا ہوں، وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا، کہ جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا تو وہ مومن کی موت لے کر جائے گا۔ تو اس لیے میں سادات کرام کا ادب و احترام کرتا ہوں۔ یہ جتنی بھی بزرگ ہستیاں آ رہی ہیں ان کی دعاؤں کا میں طلبگار ہوں ساری زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اچھا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو پیاری پیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے جو فرمان علی شان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری جو سنتیں ہیں، وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان جو ہے وہ کھانے کا جو ہے وہ کھانا ضرور کھاتا ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ تو پہلا ارادہ کہ ہم کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کھانا کھاؤ، اس لیے۔ تو دوسری سنت یہ ہے کہ ہم یہ آپ تصور بعد لے، یہ خیال کر لے کہ یہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں
یہ کھانا جب ہم کھائیں گے اس کھانے کی وجہ سے ہمارے معدے میں جائے گا، ہمارے پیٹ میں جائے گا اور ہمارے جسم کا حصہ بنے گا، تو جسم میں جو کمزوری ہے، جسم میں جو لاچاری ہے، جسم میں جو ناطاقتی ہے وہ دور ہوگی، ہمارے جسم میں تقویت آ جائے گی، طاقتور بن جائے گا۔ تو اس طاقتور کو ہم کہاں صرف کریں گے؟ آپ نے صرف یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم اس جسم کی ساری طاقت کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں گے، اللہ کی عبادت کثرت سے کریں گے۔ جب یہ آپ ارادہ کر لیں گے اس کے بعد دنیا کے جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں ہم کرتے رہیں گے، لیکن وہ کھانا جب تک ہمارے جسم کا حصہ بنا رہے گا اس کھانے کی برکتیں ہمارے جسم کو ملتی رہیں گی۔ تو انشاءاللہ دیکھیں کتنی بڑی پیاری بات میں نے عرض کی۔ آپ اس طرح کی باتیں ہر روز سنا کریں، 2 بجے برطانیہ کے وقت، پاکستان 6 بجے، تو باقی جو ہے اپنا اپنا حساب لگا لے کہ کس ملک میں کتنے بجے یہ پروگرام ہوتا ہے۔ تو جو ہے وہ پروگرام آج کا یہ ٹاپک ہے، آج کا یہ جو ایپیسوڈ میں ہے اس میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، ماہ رمضان المبارک ہے، سحری کھاتے ہیں، سحری کھانا بھی سنت ہے، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ افطاری کے فضائل ایک دن میں نے بتائے تھے، بے شمار ہیں۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان کے علاوہ ہم 24 آور 24 گھنٹوں میں نہ جانے کتنی بار کھانا کھاتے ہیں، کتنی بار پانی پیتے ہیں، کتنی بار اپنا لباس چینج کرتے ہیں، کتنی بار ہم جو ہے شوز پہنتے ہیں، اور کتنی بار ہم لیٹتے ہیں، سوتے ہیں۔ جب بھی ہم سارے کام جو زندگی گزارنے کے لیے کرتے ہیں وہ اگر سنت کے مطابق کریں گے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ میں ہر روز بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر، جو کل پیر سید علی عابد شاہ صاحب نے لکھ کر بیان کی تھی کہ ایک سنت پر عمل کرو گے تو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ ہم نے کھانا کھانا ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، کھانا تو ہے لیکن وہی کھانا اگر ہم یہ نیتیں، یہ سنتے ادا کر کے کھائیں گے تو وہ کھانا ہمارے لیے باعث برکت اور باعث ثواب ہوگا، ہمارے لیے وہ کھانا بھی نیکی بن جائے گا، ہمارے لیے وہ کھانا ہمارے جسم میں بے شمار برکتیں، رحمتیں جو ہے اس سے مل جائیں گی۔ ماشاءاللہ بھائی مظہر اقبال صاحب سعودی عرب سے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ میرے لیے صرف نہ کریں، میرے تمام ناظرین، میرے تمام سامعین، اور بالخصوص جو اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں کہ وہ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، ان کے فرینڈ لسٹ میں جو فرینڈز ہیں، ان کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، وہ دیکھتے ہیں تو اس کا اجر انہیں بھی ملتا ہے۔ ماشاءاللہ محمد ابرار اشرف صاحب یہ بھی سعودیہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مکہ مدینہ شریف میں رہنے والوں کی خیر و برکت عطا فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی اس پاک مقدس جگہ میں گزار رہے ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں رب نے قسمیں اٹھائی ہیں مکہ شریف کی، رب نے قسمیں اٹھائی ہیں مدینہ شریف کی۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کی، کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں بیان کروں گا کہ اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی کہ میں مکہ چھوڑ کے آج جا رہا ہوں۔ تو مدینہ جب آئے تو مدینہ میں 4 چاند لگ گئے، اور وہی مدینہ آج دنیا میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مدینہ مدینہ کہہ کے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے کہ بڑی عظمتوں برکتوں والے یہ شہر ہیں۔ تو آج کا یہ جو میرا ٹاپک ہے، میرا موضوع جو ہے جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، آج کے اس ایپیسوڈ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے۔ شریعت کے مطابق اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو وہ کھانا، کوئی بندہ بھی پیٹ کی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، آج سے یہ وعدہ کر لے کہ انشاءاللہ اگر ہمیں یاد نہ رہا تو ہم اس پروگرام کو دوبارہ سنیں گے، ساری سنتے اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے۔ جو بندہ بھی بیماری پیٹ کی وجہ سے بیمار ہے، باقی جسمانی بیماری سے میں مبتلا ہے، وہ انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انشاءاللہ ارادہ کرے کہ جب تک ہماری یہ زندگی ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے تو انشاءاللہ بے شمار بیماریوں سے آپ نجات پا جائیں گے۔
देखें कितनी प्यारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है खाना खाओ, इसलिए हम खा रहे हैं। और इस खाने की जो हमें ताकत व वानाई मिलेगी, हम अल्लाह की इबादत में सर्फ करेंगे। उसके बाद अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह का तस्बीह और तहलील बयान करें, अल्लाह का जिक्र अज़कार करें। उसके साथ साथ आप जितना मर्जी दुनिया का काम करें, आपके काम में बरकतें ही बरकतें होगी। तो इसलिए हजरात मोहतरम, इख्तिसार के साथ मैं अब आगे चलता हूँ कि खाना हमने नीयत क्या करनी है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है इसलिए खा रहे हैं, और ये खाना हमारे जिस्म में जब तक रहेगा हमें ताकत मिलेगी। तो इस ताकत को अल्लाह की बारगाह में सर्फ करेंगे, कभी सजदा करके, कभी क़याम, कभी रुकू, कभी सुजूद, और कभी तिलावत कुरान मजीद, कभी जिक्र अज़कार करके, कभी तस्बीह और तहलील पढ़ के। तो इंशाअल्लाह ये खाना आपके लिए बीमारियां पैदा नहीं करेगा, आपके लिए शिफा वाला खाना बन जाएगा। तो फिर जो तीसरी सुन्नत है वो ये है कि अगर 3-4 साथी एक घर में मौजूद हैं, अजीज़ व अकारब के साथ, वालिदैन के साथ, मियाँ बीवी मौजूद हैं, बाल बच्चे समेत मौजूद हैं, तो जब भी आपने खाना खाना है आप कोशिश करें कि एक दस्तरखान पर बैठ कर खाना खाएं। इसमें बेशुमार जो है बरकतें, हदीस मुबारका में इब्ने माजा में पूरा एक जो है बाब है इस पर कि मिलकर जो काम करते हैं इसमें बेशुमार बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान जब आता है तो इसमें अक्सर लोग जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर भी और माह रमज़ान की अज़मतों और बरकतों के सदक़े में भी हमें मौका मिल जाता है कि हम सब मिलकर इफ्तारी करते हैं। तो ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत मुबारका है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बेशुमार जो है वाक़यात इसमें मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम खाना जो है मिलकर खाया करो, मिलकर बैठ के। तो जनाब वकार नवाज राजा साहब भी हमें देख रहे हैं, साजिद महमूद साहब भी अभी देख रहे हैं। तो इसी तरह पीर तरीक़त रहबर शरीयत दुआएं फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हम सब पर जितने भी है करम नवाजी फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला जितने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं अल्लाह ताला दोनों जहां में उनकी निजात और बख्शिश का जरिया बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो पहली नीयत आपने ये करनी है कि अल्लाह का हुक्म है इसलिए हम खाना खा रहे हैं। दूसरी नीयत ये करनी है कि ये खाना हम इसलिए खा रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें इससे ताकत अता फरमाएगा, जिस्म को तवानाई मिलेगी, जिस्म को राहत और सुकून मिलेगा, तो हम अल्लाह की इबादत ज़्यादा कर सकेंगे। तो इंशाअल्लाह ये खाना आपके लिए शिफा बन जाएगा। और तीसरा जो मैं बता रहा हूँ नबी वसल्लम का फरमान अली शान का खलासा कि सरकार मदीना सल्लम ने फरमाया कि खाना सब फैमिली, सब घर वाले, सब ख़ानदान वाले जो एक घर में मौजूद हो, एक हवेली में, एक मकान में मौजूद हो, तो सब मिलकर बैठ के खाना खाया करो। इंशाअल्लाह आप इस सुन्नत पर अमल करके देखें, आपके बच्चों में लड़ाइयाँ झगड़े, बहन भाई हैं उनमें झगड़े, खानदान में जो एक घर में रहने वालों में जो झगड़े होते हैं, आप चंद दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करके देखें, आपके घर में जो है वो एक मदनी माहौल सा पैदा हो जाएगा। शरीयत मुताहरा पर अमल करते हुए लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म करने का भी ये इरादा है। ये मैंने एक किताब में पढ़ा था, इंशाल्लाह कभी हवाला भी अगर किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप पे मुझे लिखे, मैं भेज दूंगा कि इसमें भी ये बरकत है कि आपस में बहन भाइयों में, मियाँ बीवी में, और जितने भी खानदान वाले अगर एक घर में जितने भी अफराद हैं जब वो मिलकर खाना खाएंगे तो उस मिलकर खाना खाने की बरकत ये है कि अल्लाह ताला उन सब में आपस में प्यार मोहब्बत शफकत ज़्यादा कर देगा। तो देखें हजरात मोहतरम, आज हम जो है माह रमज़ान की अज़मतों बरकतों से ये फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ माह रमज़ान में ये काम नहीं करना। जब भी ज़िंदगी में हमें मौका मिले हम खाना खाने लगे तो हम कहें कि जाओ सबसे पहले खाना तैयार करके दस्तरखान पर रख लो, तो सब मिलकर खाते हैं, बच्चे भी, बीवी भी, माएँ बहनें बेटियां, घरों में जितने भी हजरात ख़वातीन और हजरात मौजूद हैं सब मिलकर खाना खाएंगे। तो इसमें बेशुमार बरकतें हैं। इतना वक्त नहीं कि मैं तफसील से अर्ज कर सकूँ। फिर जो चौथी सुन्नत है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो है वो खाना दस्तरखान बिछा कर खाते थे। तो जिन हजरात के पास मौजूद है, अगर आप
چٹائی بچھاتے ہیں تو وہ بھی آپ یہ تصور کر لیں کہ ہم یہ دسترخوان کی جگہ پر بچھا رہے ہیں. تو اگر نہیں تو چٹائی کے اوپر جو ہے آپ دسترخوان، اکثر مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سرخ رنگ کا، ریڈ کلر کا دسترخوان پسند فرماتے تھے. تو آپ اس طرح کوشش کر لیں. آپ کے یہ چند روپے، چند درم، چند پونڈ جو خرچ ہوں گے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ اپنی فیملی کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتہ دار جو ہیں ان کے لیے آپ نے یہ جو ہے دسترخوان خریدنا ہے. تو اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو الحمدللہ باعث ثواب ہے، باعث نیکی ہے. اگر نہیں تو آج سے خرید لے، کوئی بھی کسی کلر کا بھی آپ لے لیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی. لیکن اگر آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلر پسند تھے اس کا استعمال کریں گے تو زیادہ اجر و ثواب ہوگا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا جو ہے جب آپ دسترخوان بچھائیں گے تو اس وقت یہ جو سنت میں بیان کرنے لگا ہوں ایٹومیٹکلی یہ سنت ادا ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سنت ہے کھانا کھانے کی؟ تو آپ نے فرمایا ہم نے جو بھی زندگی میں دیکھا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے دیکھا ہے. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھایا. تو دیکھیں دسترخوان کی فضیلت علیحدہ وہ انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا. جب دسترخوان بچ جائے گا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کھڑے ہو کر کھانا کھائیں گے. دیکھیں ایک سنت ہم نے جو ہے کوشش کی دسترخوان بچھانے کی، تو دوسری جو ہے وہ خود بخود جو ہے ادا ہونے لگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کتنی عظمتیں اور برکتیں ہیں. اگر ہم یہ باتیں سمجھ جائیں انشاءاللہ، آج آپ انٹرنیٹ کا ذریعہ ہے، سوشل میڈیا کے یہ ذرائع موجود ہیں. آپ دیکھیں بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے حکیم جو ہیں یہ کھانا کھانے کی سنتے ہیں، یہ وہ اپنی سائنسی طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر پانی بیٹھ کر پیو گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ بیماری نہیں ہوگی، کھانا اس طرح بیٹھ کے کھاؤ گے تو یہ بیماری نہیں ہوگی. لیکن قربان جاؤں میں وہ دوحا کے چہرے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، قربان جاؤں میں اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زلفوں پر، اور قربان جاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر، اور قربان جاؤں میں آپ کے لب مبارک سے جو بھی الفاظ، جو بھی جملے نکلے. آج تک وہ بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں وہ اپنی ایڑی کا زور لگا چکے ہیں کہ ہم اس حقیقت تک پہنچ جائیں جو حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کی تھی. تو حضرات محترم، آج بڑے سے بڑا کوئی ڈاکٹر لے لیں، وہ بھی کہتا ہے کہ پانی بیٹھ کر پیو گے تو اس سے یہ بیماری نہیں ہوگی، کھانا بیٹھ کر کھاؤ گے تو اس سے یہ بیماری نہیں ہوگی. آج میں نے بیان شروع کرنے سے پہلے عرض کیا تھا کہ جو ہے میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، تو ابھی تقریباً 9 منٹ رہتے ہیں. تو انشاءاللہ میں اپنے بیان کو جاری رکھتا ہوں کہ کھانا جو ہے وہ بیٹھ کر کھانا یہ 5ویں سنت ہے. اور 6ویں جو سنت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 طریقوں سے بیٹھتے تھے. جو بھی طریقہ آپ کو پسند آئے، اگر آپ 2 زانوں ہو کر بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی بیٹھ کے کھانا سنت ہے. اگر آپ ایک گھٹنا، ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسرے پاؤں پر بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے. اور کبھی کبھی زندگی میں دونوں گھٹنے کھڑے کر کے یہ بھی کھانا سنت ہے. اس پر جو ہے ضرور آپ نے عمل کرنا ہے. اور پھر جو کھانے سے پہلے جو میں نے بتایا ہے، سب سے پہلے ارادہ یہ کرنا ہے، نیت یہ کرنی ہے، خیال یہ کرنا ہے، تصور یہ باندھنا ہے اپنے دل و دماغ میں کہ یہ کھانا آج کا ہم کیوں کھا رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کلو واشربو، کھاؤ پیو. اس لیے تو دوسرا، جب یہ کھانا ہمارے جسم کے ساتھ لگا رہے گا، جسم کے اندر، پیٹ کے اندر جائے گا تو یہ تقویت طاقت دے گا. تو وہ کھانا جو ہے وہ ہم اللہ کی عبادت کثرت سے کریں گے. پھر کھانا جو ہے ہم سب فیملی والوں نے، سب جو رشتہ دار ہیں، ایک گھر میں، ایک حویلی میں رہتے ہیں، ایک مکان میں رہتے ہیں، وہ سب مل کر کھائیں گے. یہ بھی سنت بتائی میں نے. پھر کھانا جو ہے دسترخوان بچھا کر پھر کھانا بیٹھ کر کھانا ہے. بیٹھنے کا طریقہ بھی میں نے عرض کیا
کہ دونوں دو زانو ہو کر بیٹھے، جیسے نماز میں تحیات کی شکل میں، قاعدہ کی شکل میں بیٹھتے ہیں، یہ بھی درست اور جائز اور ثواب ہے۔ اور اگر ایک گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھ سکتے ہیں تو یہ بھی سنت ہے۔ اور کبھی کبھار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث پاک ہے، ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل سے بیان کر سکوں، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گھٹنے مبارک کھڑے کیے ہوئے کھجوریں کھا رہے تھے۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کھانا جب بھی کھاؤ تو دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور جوتے اتار کر کھانا کھاؤ۔ دیکھیں آج یہ جو جدید دور ہے، ہم ٹیبلوں پر کھانا کھاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ پاؤں میں جوتے بھی نہیں اتارتے۔ تو یہ جو سنت ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم عمل کریں گے کہ کھانا جب بھی کھائیں گے تو اپنے شوز، اپنے جوتے، اپنے چپلے اتار کے کھانا کھائیں گے۔ اور پھر جو ضروری بات ہے کہ جب کھانا، یہ ساری کھانے کے شروع کرنے سے پہلے کی باتیں ہیں کہ آپ نے نیت کرنی ہے، آپ نے ارادہ کرنا ہے، آپ نے دسترخوان بچھانا ہے، آپ نے کیسے بیٹھنا ہے۔ اور جب یہ ساری باتیں مکمل ہو جائیں گی تو ایک پیاری پیاری جو سنت ہے میں ہر روز بیان کرتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے کہ جو کام بھی شروع کرو، وہ کھانا ہو، پانی پینا ہو، شوز پہننے ہوں، یا کوئی بھی جائز اور ثواب والا کام کرنا ہے تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی ہے۔ اور اس کے بڑے فضائل آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ اگر پڑھ کر ہم کھانا کھائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، اور اگر ہم بھول جائیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے وہ کھانا ساتھ شیطان بھی کھاتا ہے۔ تو دیکھیں کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ وہ کھانا جو ہم اپنے گھر میں خود اپنی محنت سے، مزدوری سے کما کر لاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندانوں والوں کے لیے کہ یہ کھائیں گے، اگر ہم بھول گئے تو وہ کھانا آدھے سے زیادہ تو شیطان کھا جائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اور اسی حدیث کے آگے جو حدیث ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بائیں ہاتھ سے جو کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، وہ شیطان کا کام ہے، کہ شیطان یہ دونوں کام کرتا ہے، کہ جو بھی کام شیطان کرتا ہے وہ بائیں ہاتھ سے کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے، تاکہ ہمارا کھانا، ہمارا جو رزق ہے اس میں شیطان شامل نہ ہو، وہ اپنی شمولیت جو ہے وہ نہ اس میں شامل کر سکے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھول جائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال ہوا کہ اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم بھول جائیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پڑھ لو بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ کا وہ سارے کا سارا کھانا برکت والا، رحمت والا بن جائے گا جب آپ یہ پڑھ لیں گے۔ تو انشاءاللہ کوشش ہم نے آج سے یہ کرنی ہے کہ ہم ساری ان سنتوں پر عمل کریں گے۔ اور ایک پیاری پیاری سنت مجھے ابھی یاد آئی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک بھی ہے کہ کھاتے ہوئے اگر کوئی روٹی کا لقمہ یا کسی بھی چیز کو گر جاتی جو صاف کرنے والی ہے، وہ آپ نے اسے صاف کر کے کھا لینا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ اس کے بڑے بے شمار جو ہے احادیث مبارکہ میں بیان آئے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دسترخوان سے گری ہوئی چیز اٹھا کے کھا لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں ساری زندگی کمی نہیں آنے دے گا۔ اس طرح کے بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جن کے میں خلاصے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی سنت ہے۔ اگر آپ مفسرین محدثین نے جو شروحات لکھی ہیں، شرح شریف لکھی ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے اگر وہ کھانا جو گر چکا ہے آپ صاف نہیں کر سکتے، یا آپ کی طبیعت ابھی نہیں مان رہی کہ وہ زیادہ جو ہے وہ گندگی زیادہ لگ گئی ہے، تو پھر بھی آپ اسے کوشش کریں صاف کریں، اور جہاں پر جانور اور پرندے آتے ہیں وہاں وہ کھانا جو ہے آپ رکھ دیں۔
ضائع نہ کریں۔ کلو واشربو، میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ پیو، لیکن ساتھ فرمایا کہ اسے اسراف نہ کرو، اسے جو ہے ضائع نہ کرو۔ انشاءاللہ کبھی یہ موضوع آیا تو میں بتاؤں گا۔ تو آج کا یہ جو ٹاپک تھا یہ تھا کہ ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری پیاری سنت یہ بھی ہے کہ کھانا جب ہم فیملی میں بیٹھ کر اپنے خاندان اور رشتہ داروں عزیز و اقارب کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے، اگر ایک برتن ہے، جیسے پہلے ایک برتن میں جو ہے چاول وغیرہ، رائس وغیرہ، کھیر وغیرہ رکھتے تھے تو اسی میں سے کھا لیتے تھے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ وہ آپ نے اپنی طرف سے کھانا کھانا ہے، نہ کہ اسے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کھانے کا جو برتن ہے اس کا جو مڈل والا پارٹ ہے، درمیانہ والا، اس میں زیادہ رب کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ جب اپنی جانب سے کھائیں گے تو وہ جو ہے کھانے میں زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری یہ سنت بھی ہے۔ اسی طرح اگر کھانا کھاتے ہوئے، جیسے ہمارے اہل ایمان سارے ہی یہ کام کرتے ہیں، لیکن میں ابھی بیان کر رہا ہوں تو پھر بیان کر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اور فرمان عالی شان ہے، جب تم اپنے کھانا کھانے لگو، اگر کھانا کھاتے ہوئے کوئی مہمان آ جائے تو اسے کھانے کی ضرور دعوت دو۔ دیکھیں ہم ویسے تو دعوت دیتے ہیں، ہر روز دیتے ہیں، جب بھی ہمارا مسلمانوں کا یہ شعار ہے، مسلمانوں کا یہ شیوا ہے، مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ جب بھی کھانا کھاتے ہوئے جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں۔ لیکن آج سے جب ہم نے یہ بات کہنی ہے، ارادتاً ہم یہ کہنا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب تک وہ مہمان آپ کے گھر میں بیٹھا رہے گا، ویسے بھی مہمان اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ کل یا پرسوں یا کبھی اس ہفتے میں آ جائے گا موضوع کہ مہمان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں، تعلیمات قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں۔ تو آج کا یہ جو ٹاپک ہے یہ ہے کہ ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے، کھانے کے آداب کیا ہیں، یہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اور اگر کھانا دسترخوان میں رکھا ہوا ہے، جیسے افطاری ہے تو ہمارے مہمان آتے ہیں تو ہم زیادہ کھانے لگا دیتے ہیں، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت فرمان عالی شان ہے، لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ لیکن وہاں پر شارحین کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے ایک ڈش پڑی ہے تو دوسری ڈش جو ہے وہ آپ کھانا چاہتے ہیں کہ دوسرے کے پاس ہے تو آپ اپنا ہاتھ بڑھا کر بھی اٹھا سکتے ہیں اور اسے مانگ بھی سکتے ہیں، کہ یہ میں بتا رہا تھا نا کہ آپ اپنی طرف سے کھانا کھائیں، یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس جو ڈش آ چکی ہے، ہمارے پاس جو برتن موجود ہے، سالن ہے یا کوئی کھیر ہے، حلوہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو ہم نے صرف وہی کھانا ہے، یہ نہیں۔ ہاں اگر ایک برتن میں ایک چیز ہے، چند ساتھی مل کر کھا رہے ہیں تو پھر اپنی طرف سے کھانا ہے۔ اگر دسترخوان بچھا ہوا ہے تو گھر والوں نے جو دعوت کر رہے ہیں انہوں نے مزید زیادہ کھانے رکھے ہوئے ہیں تو آپ دوسرے کے آگے سے بھی کھانا اٹھا کے کھا سکتے ہیں، لیکن یقین یہ ہو کہ یہ کھانا ہم سب کے لیے مکمل اور پورا ہوگا۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری پیاری سنت بھی آج یاد کر لیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے گرم گرم چیزیں کھانے سے۔ تو جب بھی آپ نے کھانا، میں نے جیسے رمضان المبارک کے پہلے دن کہا تھا کہ آپ ایک ٹائم ٹیبل، ایک شیڈول بنا لیں کہ ہم نے سحری کے وقت سے لے کر عشاء کی نماز تراویح تک کیا کیا دن کو کرنا ہے۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ آپ نے افطاری 10 15 20 منٹ پہلے تیار کرنی ہے اور اپنی فیملی، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے جو ہے آپ نے چھوٹی سی محفل کرنی ہے، ذکر الہی کریں، ذکر مصطفیٰ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، اور جو افطاری کے وقت کی دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تو اس لیے حضرات محترم، آپ جب آج سے سحری کریں یا افطاری کریں تو مجھ گناہگار کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ جو میں یہ پیاری پیاری باتیں بتا رہا ہوں، جناب محترم راجہ شمریز صاحب آمین کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، بھائی طارق محمود صاحب ابھی میں نے دیکھا وہ بھی ماشاءاللہ آن لائن ہو گئے۔ تو آج کا یہ جو پیارا پیارا بیان تھا یہ تھا تعلیمات قرآن کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں
سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے کہ ہم کھانا کیسے کھائیں، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے ضرور یہ سوچنا ہے کہ ہم کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کھانا کھاؤ، اس لیے ہم کھا رہے ہیں۔ پھر ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہمارے جسم میں یہ طاقت دے گا، اور اس طاقت کو ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے اس طاقت کو ہم صرف کریں گے، تو وہی کھانا آپ کے لیے جو ہے شفا بن جائے گا۔ اور بے شمار جو آخری بات میں کہنے لگا تھا کہ جو ڈاکٹرز، جو حکیم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج انسان کے جسم میں اتنی زیادہ بیماریاں کیسے آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہوا چاہتا ہے، کہ اس سے پہلے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا نا کہ کھانا آہستہ آہستہ کھاؤ، کھانا چبا کر کھاؤ، کھانا جو ہے اس کو مکمل جیسے چکی میں آٹا پیسا جاتا ہے نا دانوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ یہ کھانا اس طرح پیس کر کھاؤ جیسے چکی میں آٹا پیسا جاتا ہے۔ تو وہ ڈاکٹرز، وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ بیماریاں اس لیے پھیل رہی ہیں کہ ہم جلدی جو ہے وہ کھانا کھا لیتے ہیں، ہمارے معدے اتنے جو کمزور ہو چکے ہیں، جو سسٹم ہے ہمارے جسم کا وہ اسے قبول نہیں کرتا، تو اس لیے تو دیکھیں یہ پیاری پیاری سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہم ارادہ کریں گے کہ یہ کھانا ہمارے لیے طاقت بنے گا، تو اس سے ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو وہ ضرور ہمارے لیے طاقت بنے گا، نہ کہ وہ بیماری بنے گا۔ اور آہستہ آہستہ آرام سکون کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ دیکھیں ہم پردیسوں میں آئے ہیں کس لیے؟ اس پیٹ کی وجہ سے کھانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم نے کھانا ہی آرام سے نہیں کھانا تو پھر ہماری ساری زندگی کی جو محنت، مزدوری، مشقت ہے وہ کس کام کی؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ وہ کھانا جو انسان اپنے منہ میں چبا کر کھاتا ہے، اپنے منہ میں اس طرح چبائے جس طرح چکی میں آٹا پیسا جاتا ہے، تاکہ وہ جب معدے کے اندر، پیٹ کے اندر جائے تو معدے سے وہ خون بنائے، معدے سے وہ تمہارے لیے طاقت بنے، تمہارے لیے اس میں برکت و رحمت ہو۔ آج ہم ان باتوں کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے ہمارے جسموں میں بیماریاں آ چکی ہیں۔ اگر آج بھی ہم ان پیاری پیاری سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ساری ان باتوں پر عمل کریں گے جو میں نے بیان کی ہیں، اس کے علاوہ بھی باقی بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتے ہیں جو رہ گئی ہیں، آپ کو میں بھی یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ خود بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بھی یہ جو ہم نے بیان کیا ہے، بیان سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آخری بات اگر رہ گئی تو سارے پروگرام کا جو خلاصہ ہے، سارے پروگرام کا جو مغز ہے وہ رہ جائے گا کہ کھانا جب آپ نے کھانا شروع کرنا ہے تو پہلے بھی ہاتھ دھونے ہیں اور بعد میں ہاتھ دھونے ہیں۔ ہاتھ دھونے سے پہلے یا ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کرنا ہے، اگر بھول جائے تو بسم اللہ اولہ وآخرہ، مڈل میں، درمیان میں، کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ آخری لقمہ جو لگا رہے تھے، آخری جو لقمہ رہ گیا تھا اس پر بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ دیکھو وہ شیطان جو ہے اپنا سارا کھانا کہہ کر کے جو ہے وہ نکال رہا ہے، جو اس نے کھانا شروع کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بغیر تو ساتھ شیطان بھی شامل ہو گیا تھا۔ یہ بے شمار اس طرح کے واقعات، بے شمار اس طرح کی احادیث مبارکہ ہیں، لیکن یہ وقت جو ہے یہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا، وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو جو سب سے پہلی سنت ہے کہ آپ نے ہاتھ جو ہے دھونے ہیں، ارادہ یہ کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، پھر اسی کے ساتھ ترتیب بار آپ دوبارہ سن لیں اور ان کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں۔ آپ یہ چند ہفتے کر کے دیکھ لیں، میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے فیس بک پر بھی مل جاتا ہے، انٹرنیٹ پہ گوگل میں میرا نام لکھیں تو وہاں آ جاتا ہے۔ آپ 4 ہفتے
ان سنتوں پر عمل کریں تو پھر دیکھیں آپ کے جسم میں کتنی رحمتیں برکتیں آ جاتی ہیں اور کتنی بیماریوں سے آپ کو نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن پختہ ارادہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان ساری سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم انشاءاللہ ان سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی بہترین زندگی ہوگی، ہماری قبر بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو آخری حدیث پاک میں بیان کر کے جو ہے ختم کرتا ہوں اپنے اس بیان کو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف، اللہ کی حمد، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے، کوشش کریں جتنی بھی آپ محنت کریں گے، محنت کر کے یہ دعا یاد کر لیں۔ اگر عربی میں نہیں یاد ہوتی تو یہ آسان سی سادہ سا سمپل سا میرا بیان ہوتا ہے۔ یہ تو بچے بھی مجھے فون کر کے بتاتے ہیں استاد جی ہم نے جو آج کا بیان سنا ہے، تقریر سنی ہے، ہمیں بڑی پسند آئی ہے، ہم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ یعنی جو بچے ہمارے برطانیہ میں پنجابی اردو اتنی زیادہ نہیں سمجھتے، اتنے میں آسان سے الفاظ آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں، آسان سا ٹاپک ہوتا ہے اور اتنی آسان سمپل تقریر ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے کہ ہر سامعی ناظرین یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میرے کہنے کا مقصد کیا ہے اور میں کیا بتا رہا ہوں اور کیوں بتا رہا ہوں۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے گھریلو مسائل، ہمارے کاروباری مسائل، ہمارے جسمانی مسائل یہ ہیں کہ بے شمار ہیں۔ ان سب مسائل کا حل ایک ہی ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، ہم قرآن مجید فرقان حمید کی بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری جو سیرت طیبہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یہ سارے مسائل کا حل ہے۔ تو آپ نے یہ دعا یاد کرنی ہے۔ اس کا معنی بتا دیتا ہوں، اگر جب تک عربی میں دعا نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ الذی، ہم ساری تعریف، ساری توصیف، سارے حمدیں، سارے ذکر اذکار کرتے ہیں اس اللہ کے لیے جس اللہ تبارک و تعالی نے اطعمنا، ہمیں کھانا کھلایا، وسقانا، جس نے ہمیں پانی پلایا، وجعلنا من المسلمین، یہ ساری حمدیں، ساری تعریفیں، سارے ذکر و اذکار، ساری بیان، سارا کچھ جو ہے اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں وجعلنا من المسلمین، جس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا، مسلمان بنایا۔ تو جب آپ سارا کھانا کھا لیں، ہاتھ دھو لیں، پھر یہ دعا پڑھ لیں، جب تک وہ کھانا آپ کے جسم میں رہے گا، وہ کھانا بھی ایک اور حدیث پاک یاد آ گئی، معذرت کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ جلدی ختم کروں گا، پھر وقت اتنا ہی ہوتا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کھانا کھا چکو تو آپ نے یہ جو انگلیاں ہیں ان کو بھی چوس لو، ان کو بھی چاٹ لو، اس میں بھی برکتیں ہیں۔ وہ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر جو چیزیں بنائی ہیں ان میں کچھ چیزوں کو زیادہ فضیلت ہے، جیسے کہ پوری زمین ایک جیسی ہے لیکن مکہ شریف، مدینہ شریف، مساجد جو ہیں یہ زمین میں موجود ہیں لیکن ان کی برکتیں زیادہ ہیں۔ اسی طرح آسمانی 4 کتابیں ہیں، قرآن مجید کی فضیلت زیادہ ہے، اور اسی طرح سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر اللہ کے ہیں لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ساری چیزوں میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی زیادہ رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ اے میرے صحابہ، نہ جانے کھانے کے کس ذرے میں زیادہ برکت سی، وہ اگر آپ کی انگلی کے ساتھ لگا ہے تو اس کو جب آپ چوس لیں گے، چاٹ لیں گے تو وہ برکتیں حاصل کر لیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو کھانا جس برتن میں کھائیں گے، جس پلیٹ میں، جس پیالے میں، تو وہ پیالہ بھی اسی طرح صاف کریں گے، کیونکہ جو اس کے ذرات لگے رہتے ہیں کھانے کے، وہ جب پیالہ صاف ہو جاتا ہے برتن تو وہ بھی آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کر لیں گے، یہ کھانا تو ہم ویسے صبح دوپہر شام کھاتے ہیں، ماہ رمضان شریف کے علاوہ ابھی ہم سحری اور افطاری کے وقت کھاتے ہیں، اور دن میں نہ جانے کتنی دفعہ رات کو ہم پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ وہی کھانا جب ہم فروٹ کھائیں گے تو یہی سنتیں ادا کریں گے، جب ہم حلوہ کھیر کھائیں گے تو یہی سنتیں ادا کریں گے، جب ہم
रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, कोई भी खाना जब खाएंगे तो ये सारे के सारे इरादे, सारी की सारी नीयतें, सारी की सारी सुनते, इन पर हमने अमल करना है। जब हम अमल कर लेंगे, 4 हफ्ते मैंने बताए, मेरा नंबर नोट कर लें, नंबर ले लें किसी से, अगर 4 हफ्ते में वो आपके जिस्म की बीमारियों में जो है वो कमी ना आई तो मुझे कहना कि मौलाना साहब आपने तो बयान किया था, इसमें हमारे लिए क्या फ़ायदा है, दुनिया में भी फ़ायदा है, और इरादतन आप समझ लें कि हम ये सारा बयान इसलिए कर रहे हैं, सारा बयान इसलिए सुन रहे हैं कि हमारी कब्र भी बेहतर हो जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। जब हम अल्लाह की तरफ से ये इरादा लेकर बयान सुनेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें हमारे लिए बरकतें होंगी। आप तमाम हजरात का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझ जैसे नकारा, मुझ जैसे कम इल्म, मुझ जैसे जो है बेअमल की ये बातें आप सुनते हैं और अपनी बेशुमार लातदाद दुआओं से नवाजते हैं। जनाब भाई शफाकत अली साहब, राजा शमरे साहब भी आमीन कह रहे हैं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि मैं बड़ा नकारा, कम इल्म, मेरे पास ना तो इतना इल्म है, ना इतनी आवाज़ है, ना आवाज़ में इतनी सोज़ो गदाज है, ना मुझे इतनी तर्ज़ें आती हैं, ना मैं इतना ज़्यादा जुमले फ़िक्रे जो है बना सकता हूँ कि आप लोगों के से दाद मैं लूँ। दाद बस इतनी मुझे चाहिए कि आप इन बातों पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लें। जब आप इन बातों पर अमल करेंगे तो उसका अजर मुझे भी इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी मिलेगा और मेरी कब्र में भी इसका अजर मिलेगा और मुझे आखिरत में भी इसका अजर मिलेगा। अल्लाह को हाजिर नाज़िर कह रहा हूँ कि इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। लोग कहते हैं कि शाकर साहब आप जो हैं प्रोफेशनल तरीका से जो है आप ये भी करें वो भी करें, आप जो है बहुत से लोग जो है वो एक्शन करते हैं, एक्टिंग करते हैं अपने हाथों से, अपनी आंखों से, अपने मुंह से, तो आप भी किया करें। मैंने कहा कि मैं सादा सा हूँ, सादा सा बयान करता हूँ इसलिए कि मेरे तमाम नाजरीन सामीन वो सारे वाकिफ़ हैं हर किस्म की एक्टिंग से, हर किस्म के जो है एक्शन से मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मेरी एक ही तमन्ना, एक ही आरज़ू है कि जो भी आप सुने अपने पास ना रखें, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने अजीज़ व आकारों को भी ये बताएं कि आज का ये प्रोग्राम खाना हम कैसे खाएं, ये खाना हमारे लिए कैसे बायसे बरकत बन जाए, ये खाना हमारे लिए कैसे शिफा बन जाए, ये खाना हमारे लिए कैसे ताकत वाला बन जाए, इस खाने से कैसे हम जो है अल्लाह की रहमतें बरकतें हासिल कर सकते हैं, ये हमने आज सुना है। तो इन सारी बातों को आप इस ज़रिए से भी जो है पहुँचा सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर दें, शेयर करना ना भूलिएगा और अपने अजीज़ व अकारब को इसका लिंक जो है कॉपी करके भेज दें कि आज हमने ये खाना खाने के आदाब, खाना खाने के तरीके नबी वसल्लम की सीरत से हमने ये सुने हैं और जिन्होंने बयान किया है उन्होंने 4 हफ्ते दिए हैं कि आप जो है ये 4 हफ्ते इस तरह अमल करके देखें। आपके जिस्म में, आपके पेट में, आपके सर से लेकर पांव तक जितना भी जिस्म है इसकी बेशुमार बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगी। ये मैं अपने बयान की नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मैं अपने बयान की नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें सारे इरादे जो हैं वो हमारे नेकी के होंगे कि सबसे पहला इरादा तो ये करना है कि हमने खाना नबी वसल्लम की सुन्नत समझ के खा रहे हैं, फिर हम अल्लाह के हुक्म से, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो खाना अता किया है हम पर, ये जो करम और फजल किया है, हम जो रिज़्क दिया है, ये जब हम खाएंगे तो ये हमारे जिस्म को ताकत बख्शेगा। उस ताकत से हम अल्लाह ताला की इबादत ज़्यादा वक्त कर सकेंगे। जब ये इरादे करेंगे तो वो इरादे जो हैं वो खाना इसलिए बरकत वाला, वो बीमारियां इसलिए दूर होंगे, हम अल्लाह के प्यारे हबीब वसल्लम की जो है प्यारी प्यारी बातों पर अमल करेंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ गुनाहगार को भी इन सारी बातों को पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मेरी औलाद जो है उसके लिए दुआ करें उनको भी, और मेरे अहल व अयाल ख़ानदान वाले रिश्तेदार अजीज़ व अक़ारिब हैं। मैं आपके लिए, आपके तमाम ख़ानदान के लिए, आपके तमाम अजीज़ों अक़ारिब के लिए जनाब भाई साजिद महमूद साहब, हाफिज़ साहब, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। ओ अल्हम्दुलिल्लाह,
ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اس جملے میں، اس فکرے میں، ان الفاظ میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس بات سے میرا جو ہے وہ سینہ ٹھنڈا ٹھار ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا۔ بلکہ وہ میرے دوست نثار احمد زخمی صاحب وہ کہتے ہوتے تھے کہ میرا جو دل ہے نا پورا ایک باغ بن گیا۔ تو ماشاءاللہ بہت مہربانی، شکریہ آپ تمام حضرات کا، جتنے بھی آپ ناظرین اور سامعین ہیں۔ غالباً بھائی ناصر محمود مغل صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، اور جتنے بھی حضرات دعا کا کہتے ہیں، لکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ جانے آپ یہ جب ویڈیو شیئر کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ آمین کہتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان پر کبھی کبھی میرے بچے جو ہیں گھر میں وہ لائک کا بٹن دبا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی میں بھی کر دیتا ہوں، اور جو ہے جتنے بھی لوگ سامعین ناظرین ہیں وہ بھی جب یہ بیان سنتے ہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے ان باکس کے لیے دعاؤں کا کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے لیے دعا کریں، تو میں آگے ان کو بھی میسج لکھتا ہوں کہ نہیں آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو آج جو ہے وقت پھر زیادہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم سب یہ آئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ جو وقت ہم نے گزارا ہے، اے میرے مولا دعا کا یہ وقت آ گیا کہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اے میرے مولا ہم اپنے خالی دامن ہر روز بچھا بچھا کر، پھیلا پھیلا کر، ہاتھ اٹھا اٹھا کر تیری بارگاہ میں مولا دعائیں کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے مالک، تو ہی ساری بادشاہی کا مالک ہے، تو ہی ساری مخلوقات کا خالق ہے۔ اے میرے مولا زمین آسمان بھی تیرے ہیں، اے میرے مولا زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں تو ہی بنائی ہیں، تو ہی ان کا مالک خالق رازق ہے۔ اے میرے مولا تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ ہے تمام اہل ایمان کے، مسلمانوں کے کاروبار میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں۔ اے میرے مولا جتنے بھی لوگ سامعین اور ناظرین ہیں ان کے گھروں میں، ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ اے میرے مولا میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں، شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، اس زندگی کے ہر پہلو پر کوشش کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا بیان کروں۔ اے میرے مولا ان سب ناظرین کا صدقہ، ان سب سامعین کا صدقہ میرے بھی علم میں اضافہ فرما، اور میرے مولا جتنے بھی حضرات سننے والے ہیں، اے میرے مولا جو بھی دل میں نیک ارادے، جو بھی دل میں پاک پاک آرزویں رکھتے ہیں، اے میرے مولا سب کے نیک مقاصد پورے فرما۔ اے میرے مولا جو نوجوان ساتھی، بزرگ حضرات، جو بچے موجود ہیں، اے میرے مولا جن کے گھر میں سے کوئی بھی عزیز و اقارب رشتہ دار، میرے مولا والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، کئی جو احباب ہیں ان کی اہلیہ محترمہ اس دنیا سے چلی گئی، میرے مولا کئی حضرات کے بچے اس دنیا سے گئے، اے میرے مولا جن حضرات کے بھی جو بھی رشتہ اس دنیا فانی سے چلا گیا ہے، اے میرے مولا ماہ رمضان کی عظمتوں برکتوں کا واسطہ دے کر میں دعا کر رہا ہوں، اے میرے مولا سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے میرے مولا جتنی بھی ہم زندگی میں تیری دعائیں مانگیں وہ تھوڑی ہیں، وہ کم ہیں، اے میرے مولا لیکن تو غفور و رحیم ہے، تو عالم بذات الصدور ہے، تو ہمارے دلوں کے بیت بھی جانتا ہے۔ اے میرے مولا تو جانتا ہے میرے سامعین ناظرین کیا کیا ارادے رکھ رہے ہیں، کیا کیا دعائیں کہہ رہے ہیں، اے میرے مولا سب کی ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ بھائی جنگیر صاحب ابھی آن لائن ہوئے، یا اللہ پاک ان کا بھی آنا قبول و منظور فرما۔ اے میرے مولا جن حضرات نے آمین لکھا، سبحان اللہ الحمدللہ، شاہ صاحب نے، میاں ظہور صاحب نے، باقی جن لوگوں نے، ابھی بھائی ساجد محمود صاحب دعائیں دے رہے تھے، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، جس نے بھی جو بھی میرے حق میں دعائیں کی ہیں، اے میرے مولا ساری دعائیں جو ہیں ان کے حق میں بھی قبول و منظور فرما۔ اے میرے مولا آج دنیا میں بے شمار لوگ جو ہیں اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان حال ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، اس وجہ سے پریشان ہے۔ کئی لوگ ایسے موجود ہیں جن کی اولادیں تو بڑی فرما بردار ہیں لیکن جوان ہیں، بچیاں جوان ہیں، بچے جوان ہیں، ان کے رشتوں کا کوئی سبب نہیں بن رہا، اس وجہ سے پریشان حال ہیں۔
اے میرے مولا کہیں شوگر کی بیماری کی، ہارٹ اٹیک کی دل کی بیماریاں، میرے مولا جسمانی روحانی جتنی بھی بیماریاں ہیں اس میں لوگ مبتلا ہیں، پریشان حال ہیں، اے میرے مولا کچھ لوگ جو ہیں وہ جو ہے اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان حال ہیں، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے خالق، جس پریشانی میں بھی کوئی بھی مبتلا ہے، اے اللہ آج ماہ رمضان کی عظمتوں رحمتوں برکتوں کا صدقہ ان کے گھروں میں ساری پریشانیاں دور کر دے، اے میرے مولا میرے والدین، میرے خاندان والے، میرے ناظرین اور سامعین والے، ان کے حضرات جتنے بھی فوت ہو چکے، اے میرے مولا جب تک یہ فیس بک پر ویڈیو رہے گی، جو بھی اس کو سنے گا، جو بھی اس کو شیئر کرے گا، اے میرے مولا ان کے جتنے عزیز و آقار رشتہ دار والدین قیامت تک آنے والی نسلیں اہل ایمان میں سے ہوں گی، یا اللہ پاک ان سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمانا، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، بار بار میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تمام مسلمانوں کی ساری بیماریاں ساری پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ کافی لوگ جو ہیں وہ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے میرے مولا جتنے بھی مقروض ہیں قرضے سے نجات عطا فرما دے، اے میرے مولا جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، یا اللہ ان کے دلوں میں جو نیک ارادے ہیں وہ بھی پورے فرما دے، نوجوان بہنیں گھروں میں موجود ہیں کوئی ان کے رشتے کا سبب بنا دے، نوجوان ساتھی بھائی موجود ہیں، اے میرے مولا جو تیرا یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی نیک ساتھی مل جائے، اے میرے مولا ان کی غیبی مدد فرما دے، اے میرے مولا کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، باقی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان کتنے مظلوم ہیں، کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اے میرے مولا جب بھی ہم اس طرح کی ظلم ہونے والی ویڈیو دیکھتے ہیں ہم جو ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اے میرے مولا اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اے میرے مولا ماہ رمضان کی عظمتوں برکتوں کے صدقے میں کشمیر کو آزادی نصیب فرما، پاکستان جو آزاد ملک ہے وہاں پر میرے اللہ اے میرے مولا میرے مالک وہاں پر رہنے والے تمام مسلمان جو ہے کئی وجوہات سے پریشان حال ہیں، اے میرے مولا جس طرح تو ملک پاکستان کو آزادی نصیب فرمائی تھی آج اس ملک سے ساری پریشانیوں سے آزاد کر دے، اے میرے مولا جتنے بھی حاجی رشید صاحب اکثر بیمار رہتے ہیں، اے میرے مولا ان کو صحت عطا فرما، بھائی راجہ شمریز صاحب جو ارادے رکھتے ہیں تو قبول و منظور فرما، باقی جتنے بھی حضرات دعا کا کہہ رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں، اے میرے مولا ان کی آمین کی برکت سے، اے میرے مولا ان کے اس بیان سننے کی برکت سے، اے میرے مولا کتنے بھائیوں نے ارادہ کیا ہوگا کہ آج سے ہم بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں گے، آج سے ہم بسم اللہ پڑھ کے پانی پئیں گے، آج ہم ارادہ کریں گے جو ہم کھا رہے ہیں اس کھانے کی وجہ سے ہمارے جسم میں جو طاقت توانائی آئے گی ہم تیری بارگاہ میں صرف کریں گے تیری عبادت میں، اے میرے مولا جس نے جو بھی ارادہ کیا ہے اس ارادے کا نیک ارادے کا واسطہ ہے، اے میرے مولا ہم سب کے گھروں میں بے سکونیاں ہیں، ہمارے گھروں میں بے برکتیاں ہیں، ہمارے گھروں میں ناچاکیاں ناچفاکیاں ہیں، اے میرے مولا تو غفور بھی ہے تو رحیم بھی ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، اے میرے مولا تو چاہے تو ایک پل میں سب کی ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، اے میرے مولا لیکن میں جانتا ہوں کبھی کبھی تو نیک بندوں کی آزمائش کرتا ہے، اے میرے مولا لیکن ہم اس آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، اے میرے مولا اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہیں آپ نے کسی نہ کسی وجہ سے پریشان حال ہیں، اے میرے مولا سب کی ساری پریشانیاں تو دور کر دے، جو دعا کا کہہ رہے ہیں یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین و سامعین آج پھر وقت زیادہ ہوا تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ تمام حضرات کا میں پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بے شمار جو ہے دعاؤں سے نوازا ہے، اور جناب بھائی ساجد محمود صاحب میں غالباً جانتا نہیں یہ کہاں سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں میرے مسلمان بھائی ہیں، میرے یہ عزیز ہیں محترم ہیں، بے شمار انہوں نے دعائیں کی ہیں،
آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعائیں کرتے رہیں، میں آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ کل 2 بجے پھر آپ کی خدمت عالیہ میں یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتے لے کر حاضر ہوں گا۔ انشاءاللہ ارادہ کر لیں کہ ہم جو ساری زندگی سونے سے لے کر جاگنے تک، صبح سے لے کر شام تک، نہ جانے کتنے ہزار یہ سنتے بن جائیں گی انشاءاللہ۔ جب کبھی مکمل پروگرام ہو گیا ماہ رمضان المبارک میں تو میں انشاءاللہ بتا دوں گا کہ میں نے انشاءاللہ نوٹ بنائے ہوئے ہیں اور میں نے لکھا ہوا ہے کہ آج میں نے کتنی سنتیں بیان کی ہیں۔ الحمدللہ آج جو ہے مکمل 16 سنتیں تھی جو میں نے بیان کی، اور 2 اس سے بھی زیادہ کر دیں۔ تو اس طرح اگر ایک کھانے میں ہم 16 سے 20 ڈربی سے، ماشاءاللہ جزاک اللہ ساجد بھائی ابھی مجھے یاد آگے، ماشاءاللہ میرا خیال ہے یہ ان کا جو بچہ میرے پاس پڑھتا تھا تو وہ ان کے والدین کہنے لگے کہ یہ بولتا نہیں، یہ بہت شرماتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے گھر میں بھیجو، اللہ خود مدد فرمائے گا۔ تو چند ہفتوں میں اس نے سپیکر مائک پر آ کر جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اگر آپ کو ساجد بھائی یاد ہے تو آپ کے بچے نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز میں جو ہے وہ نماز پڑھی تھی۔ تو دیکھیں انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا بچہ ہے، چھوٹا ہے، وہ بولنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں سکتا، شرماتا ہے اور اس کی آواز میں لکنت ہے۔ میں نے کہا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے میرے مولا، ہم اللہ کے گھر میں اس بچے کو بھیج رہے ہیں تاکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات حاصل کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتے۔ تو چند ہفتوں میں اس بچے نے نماز یاد کر کے سپیکر میں سنائی تھی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کبھی موقع ملا تو اس کی جو اگر ویڈیو ملی تو وہ بھی میں ان کو بھیجوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کا بچہ میرے پاس پڑھتا تھا تو کتنی پیاری پیاری وہ آواز میں نماز سنا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو نمازی بنائے، ہم سب کے بچوں کو سچا اور پکا غلام بنائے، آمین ثم آمین۔ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید علی عبد الحسین شاہ صاحب دامت البرکاتہم العالیہ، یہ سارے کا سارا پروگرام میں آپ کے نام کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ جو ہے حکم فرمایا کہ آپ نے ہمارا مرید، ہمارا خلیفہ ہونے کا حق ادا کرنا ہے کہ آپ نے اصلاحی بیان کرنے ہیں۔ تو میں نے تھوڑی سی کوشش کی، آپ کے سامنے پروگرام لے کر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ دعوت تبلیغ دین، یہ تعلیمات قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور سیرت طیبہ کے جو گوشگوار پہلو ہیں وہ لے کر میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جتنے بھی حضرات آن لائن ہوئے، اگر کسی کا نام رہ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اے میرے مولا جس کا میں نے نام نہیں لیا، ساری جتنی میں نے دعائیں مانگی ہیں میرے مولا ان کے حق میں بھی وہ پوری فرما۔ حبیب بھائی، انوار بھائی ابھی آ رہے ہیں، ابھی تو یہ پروگرام جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنے کی کوشش کریں اور نوٹ بنا لیں کہ ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے، ہمارے لیے وہ کھانا کیسے شفا والا، برکت والا، رحمت والا بن جائے گا جب ہم سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے کھانا کھائیں گے، آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔